अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, हालिया जंग में पाकिस्तान से दांत तुड़वाने के बाद नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानियों को धमकी देते हुए कहा कि तुम सुख चैन की ज़िंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है। हसन साहब, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के वज़ीर आज़म ये किस तरह के फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं? नहीं, वज़ीर आज़म बड़ी जमहूरियत छोटी, ये तो कौमें होती हैं बेसिकली। क्या किसी भी मुल्क का सो कॉल्ड अगर इलेक्टेड आदमी भी है, चेहरा उस मुल्क का चेहरा होता है। तो जिस तरह के लोग हैं, ये पूरे का पूरा ख़ित्ता जो मैं जब ये बात करता हूँ कि बददुआया हुआ है, तो देयर आर रीजंस बिहाइंड इट। मैं तारीख़ी तौर पे ये बात करता हूँ, सदियों की ग़ुलामी ने हमें मस कर दिया है, इसमें कोई तख़सीस नहीं है। मरियम, जो इन्वेडर्स थे, ठीक है, उनके हमारे दरमियान क्या कदर मुश्तरक थी, सवाए मज़हब के तो कुछ भी नहीं था। ना ज़ुबान एक थी, ना कल्चर एक था, ना बैकग्राउंड एक था, ना आदतें एक थी, ना खुराक एक थी। बिल्कुल ऐसे ही मैंने हॉस्टल में जब मेरे बंगाली दोस्त आए, तो मुसलमान थे, बड़े प्यारे थे, उनसे मोहब्बत भी रही बहुत। तो मैंने तो साल एक के बाद कहना शुरू कर दिया था कि यार ये गैर फितरी सा काम है। अच्छा, ईरान और इराक दोनों, मतलब पूरी मुसलमानों की सारी तारीख देख लो, भाई भाइयों के साथ टकरा गए। मुग़लों की तारीख उठा के देख लो, ऑटोमन्स की देख लो, उन पे तो एक स्टेज ऐसी आई थी कि इस बात को कानून का दर्जा दे दिया गया कि जिसको आपने क्राउन प्रिंस वली अहद बनाना है, उसके अलावा उसके 100 भाई भी हों तो उनको कत्ल करना जायज़ नहीं, ज़रूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 900, 850, 900, अभी जितने भी कह लो, मुझे नहीं पता, कि ग़ुलामी है जिसने इनके अंदर का ना वो एक जेन्युइन जो होता है बंदा, वो मार दिया। अब ये मुधोले हुए से लोग हैं। आपने कहा ना कि फिल्मी डायलॉग भी इस तरह नहीं है। हमारा सुल्तान राय भी, उसको लोग बड़ा ग्लैमराइज करते हैं, वो तो नॉन एक्टर, एक्टर तो पता ही नहीं, सारी ज़िंदगी वो एक ही उसमें चलता रहा, लेकिन वो इससे करोड़ गुना बेहतर था। मुस्तफ़ा कुरैशी हमारे विलन्स इस विलन से बेहतर हैं। फिल्मी डायलॉग का भी कोई सर पैर होता है, ये तो बिल्कुल छिछोरों वाला काम है। वरना गोली खाओ, तू फिर गोला खा, को अक्ल कर यार। इतनी बड़ी इतने बड़ी जमहूरियत के तुम चेहरे हो, इस खित्ते में जमहूरियत से नफ़रत की। मैं देखो, बात सुनो, मेरा जमहूरियत से क्या लेना देना है? तो एक आइडियोलॉजी है, एक नज़रिया है, फलाना है। मैं 33 साल से इस पर लानत भेज रहा हूँ, उसकी वजूहात हैं। इस जमहूरियत में जमहूर नहीं। और बात सुनो, लोग अगर गए गुजरे भी हों ना, हुक्मरान अगर ठीक हो तो उनको राह रास्त पे ले आता है, उनको ग्रूम करता है, उनको ट्रेन करता है, उनकी तरबियत करता है। और बात सुनो, हमारे यहाँ इतना घटिया घटिया गलीज़ तरीन डायलॉग बोला जाता है। उमाम की क्या उमंगों की करेंगे हम नुमाइंदगी? नहीं, तर्जुमानी नो। बाप अपनी औलाद की उमंगों की तर्जुमानी नहीं करता, उन्हें उमंगें देता है। सो मोदी बेचारा, पता नहीं हिंदुस्तानियों की बदनसीबी है, इस खित्ते की बदनसीबी है, करोड़ों वजूहात हैं। मुझे देखो, इस तरह की जमहूरियत जो है वो मुझे बर्बरियत की याद दिलाती है। बाज नहीं आ रहा, छित्र भी पड़े हैं, फलाना आइटम खाना है, लेकिन नहीं, वो डायलॉग बोले जा रहा है, बस ठीक है। चक्कर क्या है इक़्तिदार का? ओए बात सुनो, चिताएं तुम्हारी मुंतज़िर हैं, कब्रें हमारी मुंतज़िर हैं, तो होश करो, कोई इंसानों वाला काम करो। लेकिन ये पॉलिटिक्स में आते ही नॉर्मली वो लोग हैं जिनका, नॉर्मली मैं कह रहा हूँ 100% नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना से लेके नेल्सन मंडेला तक ये लोग भी मौजूद हैं, इब्राहिम लिंकन भी है, बड़ा बड़ा चवल भी है, बस छोड़ो, जाने ही दो। हसन साहब, दूसरी तरफ, और अब चलनी चुलनी नहीं है जमहूरियत, याद रखना। ठीक है जी, आगे। दूसरी तरफ भारतीय अवाम ने मोदी को गैर संजीदा बयानबाजी पर आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। भारतीय खवातीन ने मोदी के बयान पर कहा है कि वो सिंदूर का सौदागर है, जो खुद सिंदूर का मान ना रख सका तो उसकी कीमत क्या जाने। नाम ऑपरेशन सिंदूर रख देने से आप सच्चाई छुपा नहीं सकते। देखो, बात सुनो, हम भी इसी तरह करते हैं, अजीब व गरीब तरह के नाम रखते हैं, मुख्तलिफ। हमारे यहाँ तो सड़कें भी देखो, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। हम खुद कैसे लोग हैं। हमारा सूफी शायर जिस पे कुर्बान ये सारे,
کھادا پیتا لاہدہ تے باقی احمد شاہدہ، ہم نے اس کے نام پہ سڑک رکھی ہوئی ہے اور فلانا کیا ہوا ہے ٹمکانا، ہمارا کوئی اسی طرح ان کا بھی آگا پیچھا کوئی نہیں. اور آپ نے کہا ہے کہ بھارتی خواتین کا مودی کے بیان پہ یہ وہ کہ آڑے ہاتھوں لینا، تو مبارک ہو. ہندوستان کے لوگوں کو، شہریوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہم جیسے جو نارملی کو نیند پاگل سے ہوتے ہیں، ان میرٹ پہ چیزوں کو پرکھتے نہیں، بس ہم پروپیگنڈے کی لپیٹ میں آ گئے فلاں میں. ہمارے یہاں کیا ہوا ہے؟ ہماری اپنی 77 سالہ تاریخ میں ان کو اگر کرٹیسائز کر رہا ہوں، ہم کون لوگ؟ شیر آیا، بگیاڑ آیا، وہ فلانا آ گیا جی، جب تک یہ رہے گا وہ رہے گا. کیا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ ملک دیکھو کہاں کھڑا ہے. دیکھو ساری بات آپ لعنت بھیجو جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ. تم ٹوٹل کمائی دیکھو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، آدھا ملک آف لوڈ ہونے کے بعد بھی ہم کہاں کھڑے ہیں. سو یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے نا، یہ اندازہ لگو آپ. آپریشن سندور تو اچھا، پھر کل آپریشن بندی، بندی لگانا جو ماتھے پہ لگا، آپریشن چوڑی، آپریشن انگوٹھی، آپریشن پائل، آپریشن مالا، آپریشن کٹمالا، وہ مالا کی بیبے ہوتی ہے، آپریشن لاکٹ، آپریشن مجرات، یہ بھی ہو سکتا ہے. ان کا کیا ہے؟ تو ان کو نا اتنا سیریسلی نا آپ، ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ قابل تحسین ہیں اور اس کے پیچھے میرا کوئی موٹیو نہیں ہے. خدا کی قسم میں ان لوگوں کی عزت کروں گا جنہیں پہچان ہوگی. اگر ایک بار دھوکہ کھا بھی لیں تو دوسری بار، ہم تو 6 بار ذلیل ہوتے ہیں، 7 بار ہم خود ہوتے ہیں. وہ ایک جیسا ہی مٹیریل ہے بس. چلو صحیح حسن صاحب، آگے چلتے ہیں. ایک ٹی وی انٹرویو میں انڈیا کے پاکستان کا پانی روکنے کے سوال کے جواب میں ایٹمی سائنسدان سمن مبارک من نے کہا کہ بھارت نے ہمارا پانی روکا تو ہم ایک بٹن دبائیں گے تو بھارتی ڈیم اڑ جائیں گے. ڈیم اڑانا ہمارا مسئلہ نہیں، اس بات کا انڈیا کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی. یہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، بالکل ٹھیک کہا. اور بات سنو، یہ کامن سینس کی بات. پانی معاملہ اب مودی نو کہتے 6 مہینے رکھو مہمان پاکستان، تو مودی بھائی جان بات سن لو، ہمارے ہاں پانی پہ قتل ہو جاتے ہیں. تم 25 کروڑ سرپروں کا پانی روکنے چلے ہو. ہمارے ہاں نارملی، ہمارے ہاں فلمیں بنی پانی. پھر ایک فلم تھی پنجابی کی، سستا خون تے مہنگا پانی. اور پانی صرف انسانوں کی ہی نہیں، دھرتی کی بھی پیاس بجھاتا ہے. تو کیا پاگلوں جیسی بات کر رہے ہیں؟ چند لاکھ پہ مشتمل ایک نہتے لوگوں کا بھی گروہ ہوتا تو وہ تمہارا خون پیتا. یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ وہ روک لیں گے فلانا کرنے کا، میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سروں کی فصلیں کاٹیں گے بھائی اگر فصلوں کو نقصان پہنچا. اس لیے یہ ڈائلاگ بازی کرتا ہے. آئی ایم شیور، مطلب ہی کانٹ بی سو اسٹوپڈ. اتنے بڑے ملک کا وزیر اعظم بیوقوف ہو سکتا ہے، لولا ہو سکتا ہے، وارداتیہ ہو سکتا ہے، کہتا کچھ کرنا کچھ. یہ وہی سارا سیاستدانوں کا، ان کا تو ہوتا ہی یہ کچھ ہے. لیکن یہ پانی روکنے والی بات کا اس کو اندازہ 100% ہوگا، چونکہ اس کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی کامن سینس نہیں چاہیے. پیاسا مرنے سے بہتر ہے کہ اپنا خون تمہیں پلا کے اور تمہارا خون راجی کے پینے کے بعد حساب برابر ہو جائے. یہ نہیں ہونا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو لوگ ہی اور طرح کے ہیں. یہ تو کوئی مٹھی قسم کی قوم بھی ہوتی تو یہ اٹس ناٹ پاسبل. وہ کہنے دو اس کو جو کہتا ہے، پتہ نہیں دیکھو دے الیکشن دا کی بنتا ہے. وہ دلی وہ سارا میرا خیال ہے ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں بیچارہ. چلو بالکل ٹھیک ہے صاحب. بھارتی مصنف اور بلاگر اویش شکلا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی ذہنیت اور سوچ عدم برداشت پر مبنی ہے. یہ دوسرے مذہب اور دوسری زبان کو برداشت نہیں کرتے اور تمام مسلمانوں کو دہشت گردوں سے جوڑتے ہیں. دوسری طرف کانگریس ترجمان کا کہنا ہے کہ مشکل وقت میں نیپال اور بھوٹان نے بھی بھارت کا ساتھ نہ دیا. اب یہ 2 آئینے ہیں. ایک آپ نے بتایا بھارتی مصنف اور بلاگر ہیں، میں نہیں جانتا، انہوں نے دکھایا. دوسرا کانگریس جو ماں ہیں ان کی بیسکلی، اور بہترین خوبصورت پڑھے لکھے خاندانی لوگ ہیں. اچھا، اب یہ 2 آئینے انہوں نے مودی صاحب کو دکھائے ہیں. اور ریالٹی ہے کہ نیپال، بھوٹان، سکم، سری لنکا، یہ وہ، تو بنگلہ دیش کو بھی شامل کریں. بندہ پوچھے کہ جس کی اپنے علاقے میں
عزت نہیں ہے، جس کا وقار کا یہ عالم ہے کہ پڑوسی نے بھی نہیں پوچھا. تو وہ اتنی بڑی بڑی باتیں. اور یہ میں نے پچھلے آپ کے سوال کے جواب میں بھی خراج تحسین پیش کیا تھا ان انڈین عوام کو جو سمجھتے ہیں اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں اپنے حکمرانوں کے بارے میں اسی طرح کی بات کرتا ہوں، چونکہ میں جانتا ہوں ختم. مجھے کسی ایسے آدمی کو میں ہضم نہیں کر سکتا جس کا تعلق سیاست سے ہو. تاجر ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، وہ تو پھر قابل معافی ہے. جن کی جائیدادیں ساری کی ساری بار ہوں. ہمارے تو بیشتر حکمرانوں کا پاکستان میں جو دکھائی دیتا ہے مریم، یہ بالکل ایسے طرح ہے جیسے سب مرین کا آپ دوست کا اینٹنا اتنا سا نظر آ رہا ہوتا، ساری تو نیچے ہوتی ہے. تو بہرحال یہ قابل احترام ہیں یہ لوگ، بالکل بہت قابل احترام. باتیں ٹھیک کی ہیں نا، مطلب موٹی بات ہے. میری تو نہ ان کے ساتھ دوستی ہے نہ مودی صاحب کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا ہے. میں میرٹ پہ بات کرنے والی بات ہے. اور یاد رکھو ہم جیسے لوگ، ہم جیسے ملکوں کے لوگ دانشور وغیرہ نہیں ہوتے. ہمارا رول ہے جیسے کرکٹ میچ ہو رہا ہو، ایک کامنٹریٹر ہے، کیا کرے گا وہ؟ اس کا بیٹا بھی 0 پہ آؤٹ ہو جائے گا تو وہ کہے گا، مجبوری ہے اس کی. تو ہم کو دانشوری نہیں بگاڑ رہا ہے، یہ موٹا موٹا کام ہے. آؤٹ ہو گیا تو ختم. میرا ناپسندیدہ ترین آدمی اگر اوپر نیچے 3 چھکے مارے گا، مجھے تو اتنی کی آتی ہے کرکٹ، مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے. سچائی ہے. وہ دونوں نے اپنے اپنے حوالے سے آئینہ دکھایا ہے، اس میں آپ اپنی شکل دیکھ لیں. وہ 56 انچ چھاتی بھی شاید نظر آ جائے. چلو ٹھیک ہے سر. چھاتی کا سائز نہیں، دل کا سائز ضروری ہوتا ہے. بہت خوب. اچھا جی صحیح صاحب. سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے نائب صدر پروفیسر وکٹر گاؤ نے لائیو پروگرام میں جنرل بخشی کی درگت بنا دی. کہا جنرل آپ کو تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، پاک چین دوستی پر حیران نہ ہوں، یہ دہائیوں پر محیط اور زمانے کی آزمائی ہوئی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس دوستی میں دراڑ نہیں ڈال سکتی. پروفیسر گاؤ کا مزید کہنا تھا کہ سنکیانگ 2000 برس سے چین کا حصہ ہے، تبت کو چین میں شامل ہوئے 800 برس گزر گئے. میں نے دیکھا ہے وہ وائرل. مجھے ترس آ رہا تھا جنرل بخشی پہ، جتنا وہ تاریخ سے نابلد، ایک بنگا، ایک بے سرا. اور سچی بات ہے یہ جن صاحب کا آپ نے نام لیا ہے پروفیسر صاحب کا، میں نہیں لینا چاہتا، مجھے نہیں پتا ہاؤ ٹو پروناؤنس اٹ، میں غلط نہ بول دوں. اتنا ہی وہ آدمی مجھے عالی شان اور قابل دکھائی دیا. وہ تو فوجی ہو کے، سیاستدان ہو کے تاریخ تو اتنا نابلد، اتنا احمق، وہ بندہ مزہ آیا. میں آئی ایم ہمبل اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. میں نے جتنا انجوائے کیا ہے، پروفیسر صاحب جو تھے جن کا میں نے کہا کہ میں نام نہیں، میں غلط پتہ نہیں، وہ چینی ہیں، انٹلیکچوئل اور کلاسیکل انداز میں جو چھترول کی ہے جنرل بخشی کی، لاجواب تھی. میرا تو چونکہ ویسی میری کمزوری ہے، میں مدت ہوئی لٹریچر سے میں دور ہٹ گیا ہوں، میں فکشن وغیرہ یہ وہ پوئٹری شوٹری نہیں، میرا تو سبحان اللہ کمال کر دیا ہے ہمارے ان چینی صاحب نے. اور یہ بالکل بنگا سا دندیاں نکال رہا تھا وہاں بیٹھ کے. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے جو کچھ کہا، صحیح درست ہے، اس میں کوئی ایسی بات جی. ٹھیک ہے حسن صاحب، موضوع بدلتے ہیں، اپنے معاملات کی طرف آتے ہیں. اخباری رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے نئے مالی سال کے آغاز پر بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا پلان تیار کر لیا ہے. 1 جولائی 2025 سے بجلی ٹیرف کی سالانہ ری بیسنگ، گیس ٹیرف میں 2 مرتبہ ایڈجسٹمنٹ، پیٹرول ڈیزل پر 5 روپے لیٹر کاربن ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جیب کترا جیب کاٹتا ہے، طے شدہ بات ہے. یہ وہ جیب کترے ہیں جو وہ جیبیں بھی کاٹ لیتے ہیں جو موجود ہی نہیں ہوتی. اب اور وارداتیں، ان کے بیان سنو ان کا. اچھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے نئی بات نہیں ہے. یہ دیکھو بات سنو، جب تک عوام کے میٹر نہیں پھرتے ان کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. اچھا میں ایک زمانے میں بہت فریکوینٹلی میں مڈل ایسٹ میں ٹریول کیا کرتا تھا کئی سال تک. یہ بنیادی ضروریات زندگی جو ہوتی ہیں ان کی قیمتوں میں 1 ریال کا فرق بھی نہیں دکھتا تھا، یا درہم یا ریال جو بھی کرنسی ہوتی تھی. یہاں ہر نیا دن یہ وہ کہتے. اچھا ایک اور بات ہے، ہمارا محاورہ سنو، میں نے تو نہیں بنایا، عوام نے مل جل کے، جیسے لوگ گیت نہیں ہوتے عوام مل کے بناتے ہیں، تو اسی طرح کا محاورہ ہے
کہ بڑا ہوا پیٹ اور چڑھا ہوا ریٹ واپس نہیں آتا بس، اور اس میں کوئی خبر نہیں ہے، کوئی خبر نہیں. یہ دیکھو بات سنو، ان کا ایشو ہی نہیں ہے. یہ کال سارا ان کے گھروں میں پڑے، مجھے نہیں سمجھ آتی یار، خدا کی قسم میرے منہ سے کوئی الٹی سیدھی بات نہ نکل جائے. میں ڈرتا ہوں لوگوں کا میٹر پھر جائے تو میں دیکھتا ہوں کیسے قیمتیں کدھر جاتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں. ذخیرہ یہ سارے کے سارے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، گفتگویں کر لو. وہ نواز شریف صاحب بھی قیمتیں نہ بڑھیں، چند زیب میں خودکشی کی تھی بھوک سے تمہارے ماڈل ٹاؤن والے گھر کے سامنے، اس وقت بھی یہی حال تھا. اب ایک بات سمجھ لو آپ مریم اچھی طرح، حالات ویسے ہی ہیں جیسے تھے. فرق کیا پڑا؟ یہ اتنے بدھو لوگ ہیں، میں کیا ان کے لیے لفظ استعمال کروں، انہیں پاپولیشن مینجمنٹ ان کا ایشو نہیں ہے. حالات ویسے ہی ہیں. مصیبت یہ ہے کھانے والے منہ اور پیٹ بھرنے والے پیٹ، وہ کروڑوں کی. تو کیا ہے یہ سارا؟ اب پرابلم کیا ہے؟ آبادی جتنی بڑھتی جائے گی، ان سے اور تو کچھ مینج ہونا نہیں، آبادی بھی نہیں مینج ہونی. اب کھانے والے منہ زیادہ ہو گئے. حال یہی تھا اس ملک کا آج سے 15-20 سال پہلے. بات سنو، 50s کی بات ہے، لیٹ 50s کہہ لو، ارلی 60s کہہ لو. پتہ نہیں کتنے آنے ہوتے تھے اس وقت. 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا تھا. اس وقت کلوز نہیں ہوتے تھے، سیر ہوتا تھا. سیر مٹن ملتا تھا، پتہ نہیں کتنے آنے کا. تب لوگ اس پہ چیختے تھے، آج اس پہ چیخ رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ تب بھی چیخیں، اب بھی چیخیں. اب بڑھ اس لیے گئی ہیں کہ چیخیں مارنے والے بھی بڑھ گئے ہیں، کھانے والے منہ بڑھ گئے ہیں. تو شدت اور ٹینشن کب تک چلے گا؟ یہ ایک نہ ایک دن یہ پریشر کوکر پھٹنا ہے، پھر ان کو سمجھ آئے گی. چلیں صحیح. حسن صاحب نواز شریف کا ذکر کیا، انہی کی سٹیٹمنٹ شامل کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ میں ہر صورت عوام کو ریلیف دیا جائے. چھڑ دیتی ہے ایک گل بس کہ لوگ کہیں کہ ساڈا بڑا ہے ہمدرد تھا. کھیت سوا اتنی بار وزیر اعظم، اتنی بار وزیر اعظم. تو اچھا وہ چند دن پہلے عائشہ بخش نے پروگرام میں کہا کہ انتظامی، میں کہا کیڑا انتظام؟ پنجاب سامنے ہیں، انتظامی صلاحیتیں شباش کیڑیاں؟ ان کے اپنے سپورٹر جو کہتے ہیں کھاندے نے تے لاندے بھی نہیں. بھائی لان گے تو کچھ کرن گے نا، بیٹھے رہو. اچھا اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ریلیف دیں، تو بھائی تو اپنی وزارت عظمیٰ 3 دفعہ کتنا ریلیف تم نے دیا تھا؟ ہر بار ماتم ہوا. وہ لوگوں کا جو فورن ایکسچینج میں پیسہ پڑا تھا وہ کھا گئے، وہ پتہ نہیں ملک سوارو پتہ نہیں کیا وہ کر گئے. کیا تمہارا؟ اب پرابلم یہ ہے کہ آبادی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے، وہ ان سے مینج نہیں ہوئی. باہر سے ان کو جو ملی ہوگی وہ پاپولیشن پلاننگ کے لیے، کم بچے خوشحال کرانا، یہ وہ اس طرح ہی کیمپینز چلتی تھیں. وہ کھایا پیا گیا، اس کے بعد ختم ہو گئی بات. لوگوں نے پتہ نہیں فنڈنگ سے انکار کر دیا یا آئی ڈونٹ نو واٹ وینٹ رانگ. بٹ آپ نے بندہ پوچھے کہ آپ نے ریلیف دیا نہیں زندگی میں کبھی عوام کو، اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے مخصوص لوگوں کو نوازا. سمجھ آئی بات؟ باقی نہیں، چکے ان کے تو پلے تھا ہی کچھ نہیں. اس کی پھر بعد میں سنو بالنگ ہوئی، جعلی تھا وہ غبارہ، وہ پھٹ گیا ہے. آپ نے خود ریلیف نہیں دیا اور اپنے برادر خرد سے کیسے امید کر سکتے ہو؟ لیکن کاروائی ہے، یہ بیان ایک کاروائی ہے کہ لوگ سوچیں ہو میاں صاحب نو تو ساڈی بھوک ننگ دی وجہ تو پتہ نہیں کہ آپ انہوں دی بھوک ختم ہو گئی. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، چیف منسٹر پنجاب مریم نواز نے خصوصی اجلاس میں چکن کے نرخ بڑھنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غریب کا بچہ ہفتے میں 1 دن سستا چکن کھا لیتا تھا، چکن مہنگا ہوا تو غریب ہفتے میں 1 دن بھی نہیں کھا سکے گا. مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں. چیف وزیر اعلیٰ نے عید الاضحیٰ سے قبل ٹماٹر، پیاز، ادرک، لہسن اور لیموں کے نرخوں پر نظر رکھنے کی ہدایت بھی کی ہے. کان گل سڑ گئے ہیں اس طرح کی بڑکیں سنتے باتیں ہوئے. بڑا وہ یوں ہے تو برداشت نہیں ہوگا. کی برداشت نہیں ہوگا؟ لا اینڈ آرڈر برداشت ہے، ملاوٹ برداشت ہے، وہ چھوڑو یہ باتیں.
البتہ مریم کا ایک انیشیٹو اس پہ ہم بھی فوکس کریں وہ بھی کریں, وہ بہت ضروری ہے. نہیں ملتی مر نہیں جاندے, غریب کا بچہ ایڈے ماں پیو بننے کی کوشش نہ کرو, نہیں ملتی انہوں اگر تو نہ ملے. اور ایک بات یاد رکھنا, اس کے لیے بھی گورے کا احسان مانو. میں نے لکھا تھا ایک بار, لوگوں نے بڑا انجوائے کیا. میں نے کہا بات سنو, یہ پولٹری وولٹری اگر گورا نہ دیتا تو یہاں متمول لوگ بھی اپنے بچوں کو چڑیا گھر لے جا کے دکھاتے, بیٹا یہ مرغا ہے, یہ مرغی ہے, تمہارے آباء و اجداد کبھی کھایا کرتے تھے. اور سوچو ذرا, پولٹری نہ ہوتی, یہاں بہت متمول آدمی کے علاوہ چکن کا کوئی تصور نہ کر سکتا. اچھا یہ روز کا سیاپا, اس کو چھوڑو. اصل بات جو ڈھنگ کی ہے سرے چڑھتی ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا. وہ مریم نواز کی بات وہ قابل ستائش ہے, میں کمینگی نہیں کرتا. جس میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پہ جرمانہ 10 گنا تک بڑھانے تک لٹکتے سریے بار, وہ قتل عام ہے. اچھا اس گاڑیاں بند کرنا, ون ویلنگ, یہ پتہ نہیں کن بدبختوں کی اولادیں ہوتی ہیں. خطرناک ترین ڈرائیونگ پر مقدمہ, ڈرائیور کو موبائل فون کے استعمال پہ بھاری جرمانے کرو. بالکل ٹھیک, بچوں کی ڈرائیونگ پہ والد کے خلاف مقدمہ, خدا کی قسم بہت اعلیٰ آئیڈیا ہے. اور ڈرائیونگ نہیں, بچہ اگر 18 سال سے اوپر بھی ہے اور اس کے پاس لائسنس نہیں ہے, اب بینو لتر مارو. یہ بے رحم سفاک لوگ ہیں جنہیں اپنی اولادیں عزیز نہیں تو لوگوں کی کیا ہونی. میں یہاں کڑتا ہوں, 12-14 سال کا کیوٹ سا ایک بچہ ہوتا ہے, وہ جڑی آج کل نہیں ہو جس کی آواز نہیں آتی, بڑا اچھا, میری عمر نہیں, میرا اپنا دل کرتا ہے اس کو چلانے کو. پیچھے 4-6 سال کی بہن بیٹھی ہوتی ہے. ان کو نہ اپنی اولادوں سے کوئی دلچسپی ہے تو کسی کی اولاد کے ساتھ کیا ہونا. یہ ایک کام اگر میں نے کہا نا, بات سنو, یہ بالکل پتہ نہیں کون ہے, 2-3-4 ایریاز کو فوکس کرو اور پھر پتہ لگے کہ کام ہوا ہے. اب میں اکثر مثال دیتا ہوں, کیوں, اٹس اے ریالٹی. 1122 یہ ہندسوں میں نام بن چکا ہے چودھری پرویز لائی کا. ان کو ہندسوں میں یاد کرنا ہو تو کہو 1122 چودھری 1122. کہندے ہیں پنجابی چ کہندے ہیں تھوڑا ٹور تے ستھرا ٹور, ادھر بھی پنگا ادھر بھی. پتہ ہے نیچے لوگ کیسے ہیں, بے ایمان ہیں, کرپٹ ہیں, انکمپٹنٹ ہیں. اتنے محاذ کھول لیے ہوئے تم نے نپولین کی طرح اور ہٹلر کی طرح, یہ نہیں بننا ککھ بھی. لیکن میں بات کر رہا ہوں انیشیٹو کی, بہت اعلیٰ. ٹریفک, لاہور کی ٹریفک کو ڈسپلن کر رہا ہوں, اس میں اس طرح کی جو چتر چلاکیاں ہوتی ہیں ان کو ختم کر دو. پاکستان کی تاریخ بھولے گی کبھی نہیں. دوسرے شہر مجبور ہو جائیں گے. یہ کرونا سے زیادہ تیزی سے پھیلے گا یہ کلچر. لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں, گھروں میں رشتے تبدیل ہو جائیں گے, محلے میں رویے تبدیل ہو جائیں گے. لیکن نہیں, بہرحال انیشیٹو اس کا کیا بنتا ہے میں نہیں جانتا. بہت اچھا, پیو نو پھڑو کہ بغیرت بیٹا تیرا 18 سال کے بھی نہیں. اچھا, اور 18 سال کا ہو چکا اگر اور اس کے پاس لائسنس نہیں, پھر بھی پیو نو لتر مارو. یہ ٹھیک نہیں ہونا. بات سنو, دنیا میں کوئی طے شدہ اصول نہیں ہے چند بنیادی اصولوں کے علاوہ. ایک گریویٹیشنل پوش ہوتی ہے, فلانا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. جیسی سوسائٹی ہو اس کے مطابق بیہیو کرو. بالکل اسی طرح جیسے آپ بچے کی نبی تبدیل کرتے ہو, جوان بیٹے کی بھی کبھی نبی تبدیل کی ہے. یہ قوم ابھی تک بلوغت کی طرف گئی ہی نہیں. یہ جیسے آوارہ بچے نہیں ہو کھیلنے والے ہو, بنٹے بنٹے اخروٹ, یہ وہ. ہمارے زمانے میں خاص طرح کے طبقوں کے بچوں کی نا یہی 2-4 ہوتی. یہ اس سے سے باہر نہیں نکلے. ان کے اندر وہ کلاس وہ آئی ہی نہیں. عجیب و غریب سے لوگ ہیں. پارکس میں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے سگریٹ پینا منع ہے. اچھا, آئی ایم اے اسموکر مائی سیلف, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہاں کھائیں گے یہ پتہ نہیں چپس میں گند بلا پھینک جائیں گے. متمول کھاتے پیتے لوگوں کا بتا رہا ہوں, باقیوں کا تو اللہ معاف کرے, جیسے ڈنگر ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. میں تو نام نہاد پڑھے لکھے متمول لوگوں کی بات کر رہا ہوں. بی
تو یہ اگر کرنا ہے, پتہ نہیں, یہ تو یہ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ ہمارا بڑا کریٹک ہے تو یہ کیا کرنا ہے. وہ نہیں بھائی, تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں, عوام کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں. تھوڑا چلو ستھرا بیٹھ کے آپس میں برین سٹارم کرو. یہ جو چیف منسٹر ہے یہ اپنے جو بھی گرد ہے رکھ کے ان میں چند جو پڑھے لکھے جینون درد دل رکھنے والے بیوروکریٹس کو بٹھاؤ. انہوں نے کہا یار چھوڑو باقی کا 4-5 بس, باقی روٹین میں چلو, ان پہ ٹارگٹ کرو اور ان میں اچیومنٹ دکھاؤ. کہانی تو ویسے ہی نہیں ہے لمبی, بہرحال چھوڑو. زبردست انیشیٹو بہت اعلیٰ ہے. جی ٹھیک ہے سر, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, محکمہ داخلہ پنجاب کی حالیہ آڈٹ رپورٹ میں حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے ہیں کہ سال 2021 سے 2024 تک صوبے کے 12 اضلاع کی پولیس کا اسلحہ اور بارود غائب ہو چکا ہے, جس کی مجموعی مالیت 24 کروڑ 55 لاکھ روپے ہے. یار جہاں آدھا ملک غائب ہو چکا تقریباً 55 سال پہلے میرے خیال ہے, اس کی آج تک اکیڈیمکلی, اب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ویسے, لیکن اکیڈیمکلی سو دیٹ آر جنریشنس کین لرن اینڈ انڈرسٹینڈ. فیکٹ شیٹ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں, یہ پچھلے دنوں مجھے ایک اور وائلڈ سا خیال آیا کہ شاید یار بنگلہ دیش بننا اچھا ہی تھا. دیکھو چکی کے 2 پارٹوں میں پس سکتا ہے, یا اگر مودی جیسے ویلنز ہوں, چکی کے 2 پارٹ. اور غور کرو, چکی 1 ایکڑ دی نہیں 50 ایکڑ دی بھی ہوئے اور پارٹ ایک ہو, وہ پیس ہی نہیں سکے گی. چکی کے 2 پارٹ چاہیے, بنگلہ دیش, پاکستان. ان کو رکھ کے بناؤ نا ان کا سینڈوچ. شاید بلیسنگ ان ڈسگائز ہی ہو, پتہ نہیں, لیکن بہرحال وی لاسٹ ہاف آف دا کنٹری. اس کی ریزنس اپنے بچوں کو پڑھاؤ. ہم اتنے منافق لوگ ہیں, کورس میں ایسی نصابی بنگیاں مارتے ہیں کہ بندہ جوان ہو کے سوچتا ہے کہ مجھے میرے سامنے آ جائے میں اس کو چپیڑے ماروں. غلط پڑھاتے ہیں, گلیمرائز کرنا فلانا. بند کرو یہ کام. سو یہ جو آپ نے کہا نا کہ پولیس کا یہ, وہ تو پولیس تو ہے ہی بدنام ترین محکمہ ہے. ادھر تو ہر محکمے کا یہی حال ہے. اور بات سنو, پولیس سے بھی زیادہ کرپٹ محکمے ہیں, یہ یاد رکھنا. محکمہ انہار ہے, چونکہ میرا آپ کا کبھی ان سے واسطہ راستہ عام بندے کا پڑتا ہی نہیں. یہ پولیس سے بھی پیون ہے. اس طرح کے اور بہت سے محکمے جو میں نے آپ نے سنے بھی نہیں کبھی, چونکہ ان کا پبلک کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا. سو اس لیے چھوڑو, یہ تو پورے پاکستان کی کہانی ہے. حضرت صاحب, سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی نے کہا ہے کہ میرا تو ایک ہی مشورہ ہے کہ پاکستان ان کے حوالے کر دے جن کا سب کچھ پاکستان میں ہے. بہت اچھی بات ہے, لیکن اچھی بات سننے والے کان نہیں ہیں یہاں. یہ بہرے ہیں اور کمال کے کان ہیں ان لوگوں کے. ان کو کوئی لغو فضول گھٹیا بازاری قسم کا مشورہ دیا جائے تو وہ جاتا ہے اندر. ڈھنگ کی بات کی جائے, خدا کی قسم اشرافیہ میں سے 99% نظر نہ آئیں. کرو ان کی یہاں کی جائیدادیں ضبط. اور سر عام اعتراف ہو چکا ہے کہ اگر میری آمدنی سے میرے اثاثے کئی گنا زیادہ ہیں تو کسی کو کیا, یہ کیا ہے, اس سے بڑا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہے. کوئی کچھ نہیں کرنا چاہتا سوائے اپنے ذاتی ایجنڈے کے علاوہ. عوام کے لیے, ملک کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں. ورنہ یہ جو بات محمد علی دورانی نے کی ہے, مجھے بتاؤ اس میں کیا کمزوری ہے؟ اچھا میں ایک قدم آگے جاتا ہوں, حد مقرر کر دو. مثلا میں نے اگر اپنے, میں نے تو نہیں بھیجا, شارٹ کورسز امریکہ وغیرہ میں کرائے بچوں سے, میرے میں ہمت ہی نہیں تھی کہ میں ان کو باہر بھیجتا. میں نہیں کہو کہ بھی یہ لمٹ ہے بیرون ملک. اگر آپ نے کوئی اپارٹمنٹ, کو فلیٹ, کوئی ادھر ادھر, ارباں ڈالر دیا انویسٹمنٹ آنے باہر, بلڈنگاں دیا, بلڈنگاں نہ دیا نے, سب جہاں جاؤ سب پاکستانیوں کو پتا ہوتا ہے. سارا نہیں پتا ہوگا, 50-60% تو ان کو پتا ہوتا ہے کدی اکاؤنٹ کتنے ٹھہردار ہے, فلانا کرتا ہے, سب کو سب کا پتا ہے. لیکن کرے گا کون؟ مجھے بتاؤ. یہ میں نے کرنا ہو اور یہی واردات میں نے آپ بھی کی ہوئی ہو تو میں کروں گا, کیونکہ میں بھی لپیٹ میں آ جاؤں گا. اس ملک دا سیدھا پٹھا جڑا نا ہلے وہ فیصلہ ہونا ہے. اللہ نہ کرے اس طرح ہوئے جس طرح. خیر چھوڑو.
صحیح. نیکسٹ, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی میں کشمکش ہے اور ورکرز میں لاوا پک رہا ہے. اچھا اب دیکھو نا, پی ٹی آئی میں کشمکش ہے. کشمکش ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہم جیسے ملکوں میں ہوتی ہے. اقتدار میں ہو تو اس کی نوعیت اور ہوتی ہے, اقتدار سے باہر ہو تو ان کی نوعیت اور ہوتی ہے. سو یہ تو کوئی نئی بات نہیں. پاپولر ترین پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس میں کشمکش نہیں ہونی تو اور کدے ہونی ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی جماعت میں بھی ہوتی ہے, اقتدار کے اندر بھی اور باہر بھی نوعیت بدل جاتی ہے. اچھا سو وہ اچھا اب ہے ورکرز میں لاوا پک رہا ہے. تو میری یہ کتاب ہے کالے کال, ماشاء اللہ اس کے بڑے ایڈیشنز چھپے ہیں. وہ ہم نے اپنے چینل پہ وہ چلانی بھی شروع کی ہے, تب پڑتا ہے یہ. اس میں ایک کال ہے میرا کہ ہمارے حکمران طبقات آتش فشاں کے دھانے پر بیٹھ کے پکنک منا رہے ہیں. اللہ کرے اس کا انجام میں اپنی زندگی میں دیکھ لوں. ہونا ہے یہ, بے شک رکے گا نہیں. اچھا رہ گیا ورکرز میں لاوا. تو یہ لاوا کب پھٹے گا؟ لاوا اگر اندر ہی رہ جائے پہاڑ کے, کئی سویلائزیشنز صفحہ ہستی سے مٹ گئی تھیں. آتش فشاں جب اگلتا ہے اپنی آگ ہیں, بہت ساری تہذیبیں جن کے ہم لوگوں نے نام بھی نہیں سنے ہوئے, وہ آتش فشاں جب پھٹتا ہے تو پھر جب لاوا نکلتا ہے اور بہتا ہے تو پھر. بٹ میں نہیں, یہ جو ہیں شوکت یوسف زئی صاحب یہ بتائیں کہ لاوا کہاں تک ہے. پریشر کوکر میں تو آن اب جو ہی کرتے ہو تو اس میں گیس جمع ہونی شروع ہو جاتی. پھٹے گا کب پریشر کوکر؟ لاوا ہے پر کہاں تک پہنچا ہوا ہے. یہ اصل صورتحال تو کوئی جیولوجسٹ ہی بتا سکتا ہے نا, میرا تو نہیں, وہ میرا تو سبجیکٹ نہیں ہے. کوئی سیاسی جیولوجسٹ ہو وہ ایک ٹیبا لگائے, شارٹ ان دا ڈارک والی بات. ایگزیکٹ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر لاوا اندر ہی ہے تو پھر لاوا پھرتا رہے. علاؤدین بھی پیار نہ لاوا کہندے سی, وہ تو پھرتا رہے. پھر اس طرح کی صورتحال ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن پہلی بات بالکل فضول ہے. پی ٹی آئی میں کشمکش ہے, کیا ہے, کس پارٹی میں نہیں ہے جی مجھے بتاؤ ذرا. جن کے اندر ہوتا ہی کچھ نہیں وہاں بھی ہے. جنہوں ووٹ ہی نہیں ملتا اتنے بھی وہ ٹانکے ٹونکے لا رہے ہوتے ہیں. ہمارا مزاج ہے تو ٹھیک ہے, یہ چلتے رہتے ہیں, اسی طرح کے لوگ ہیں جی. بہت خوب حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.